शरअन नौहा जो है वो हराम है। नोहे की तारीफ ये है कि चीख चीख कर रोना। नोहे की तारीफ ये है कि चीख चीख कर रोना। तो ये नोहा जो है ये हराम है। मर्द औरत दोनों के लिए नोहा हराम है। तो जिसने भी किया उसके लिए वाजिब है कि वो तौबा करे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। जैसा कि आपने ये इन जनाब की बात सुनी, ये कह रहे हैं कि रोना हराम है, और जिसने भी ये हराम काम किया है वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। तो सामीन गरामी, आज मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन बंदा रोया है, कौन कौन हस्ती इस दुनिया में रोई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद तक दिखाऊंगा कि कौन कौन रोया है, और फिर हज़रत मोहम्मद से लेकर इस मौलवी तक, खुद इस मौलवी की वीडियो भी दिखाऊंगा कि क्या ये भी रोया है या नहीं, या सिर्फ फतवे दे रहा है, कौम को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। मेरा ये वीडियो बनाना किसी भाई की दिल आज़ारी करना मकसद नहीं, बल्कि अपने कौम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये वीडियो बनाना मकसूद हो गया था, क्योंकि बार बार एतराज़ात आ रहे थे कि मातम करना हराम है, रोना हराम है, ये बिदअत है। तो फिर आज वीडियो बनाने का बस यही मकसद है, किसी मोमिन भाई की दिल आज़ारी करना मेरा मकसद नहीं। तो हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद तक, और हज़रत मोहम्मद से लेकर ख़ुद इन जनाब तक की मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन रोया है और कौन कौन नहीं रोया। आइए पहले हम कुरान से देखते हैं कि कुरान क्या कहता है कि रोना चाहिए या नहीं। छठा पारा, पहली आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला युहिब्बुल्लाहुल जारा बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़लम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि मैं रोने वालों को पसंद नहीं करता, मगर उसका रोना पसंद करता हूँ जिस पर जुल्म किया गया हो या मजलूम हो। तो मैं एक सवाल करता हूँ कि मुझे बताएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बढ़कर इस दुनिया में कोई मजलूम है? नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही सबसे बड़े मजलूम हैं, और सबसे ज़्यादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया गया। और फिर अब हम कुरान की माने या इन जनाब की माने, क्योंकि कुरान कह रहा है कि मैं रोने वालों को पसंद नहीं करता, मगर उनका रोना पसंद करता हूँ जो मजलूम हो, जिस पर जुल्म किया गया हो। तो हम रोते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, मातम करते हैं सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, तो इनसे बढ़कर कोई मजलूम नहीं है, तो हम रोते हैं। अब हम कुरान की माने या इन जनाब की माने। तो फिर कायनात में 5 हस्तियां ऐसी हैं जो कायनात में सबसे ज्यादा रोई। किताब अनवार खमसा और सीरत मासूमीन में, ये दोनों किताबों में ये रवायत लिखी है कि 5 हस्तियां ऐसी हैं जो कायनात में सबसे ज्यादा रोई हैं। कौन? एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है अबल बशर। अब मैं मौलवी साहब से पूछना चाहूँगा कि जो सारे इंसानों के बाप हैं, उन्होंने भी ये गुनाह किया है रोने वाला, क्या वो भी खुदा से माफ़ी मांगे? और फिर दूसरे नंबर पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इनको भी अबल बशर कहा जाता है। और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो नाम पड़ा, ये किस वजह से नाम पड़ा? असल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो नाम है वो अब्दुल गफ़ार है, लेकिन कुरान में जितनी बार भी पुकारा गया है, करीबन 40 मरतबा या 43 मरतबा, जितनी मरतबा भी पुकारा गया है, नूह के नाम से पुकारा गया है। जब भी अल्लाह ने कहा कि ए सलाम हो मेरे ए नूह नबी, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि सलाम हो मेरा ए अब्दुल गफ़ार नबी। क्यों? अल्लाह को नूह नाम पसंद ही इतना है। और फिर नूह नाम पड़ा किस वजह से? कि जब नूह नबी अल्लाह की दीन की तबलीग करने के लिए जाते थे, कुफार जुल्म करते थे, और फिर जिस्म लहूलुहान हो जाता था, इतना पूरा जिस्म जख्मों से भर जाता था। और फिर जब शाम को घर आते थे तो क्या वो रोते थे, गिरिया करते थे। अल्लाह को ये गिरिया इतना पसंद आया, इतना ये नोआ पसंद आया कि अल्लाह ने नाम ही रख दिया नूह। नूह निकला है नोहे से, नोहे का मतलब है गिरिया करने वाला।
جس اللہ کو رونا اتنا پسند آئے کہ وہ اپنے نبی کا نام ہی نو رکھ دے، اور پھر یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ رونا حرام ہے، جس نے یہ گناہ کیا ہے وہ معافی مانگے۔ لیکن اللہ کو رونا اتنا پسند ہے کہ اللہ نے نام ہی رکھ دیا نو۔ اور پھر دوسری بات، ہم حضرت نو علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں، اور اچھا بیٹا وہی ہوتا ہے جو باپ کی سنت کو ادا کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم رو کے اچھا بیٹا بنتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا، یا حضرت آدم علیہ السلام کا اچھے بیٹے بنتے ہیں، یا پھر حرامی بیٹے بنتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کون کون یہ سنت ادا کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اور پھر جو تیسری ہستی ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ اور پھر یہ ہمارے دلوں میں وہم پیدا کرتے ہیں کہ جی زندہ کا ماتم یا زندہ پر رونا جائز نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ تھے؟ قرآن میں سورۃ یوسف دیکھیے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ تھے؟ پتا تھا کہ زندہ تھے، لیکن جدائی میں روئے تھے، وہ زندہ کو روئے تھے۔ کیا اگر ہم شہید زندہ ہے تو زندہ کو روتے ہیں تو یہ بدعت ہو جاتا ہے یا حرام ہو جاتا ہے؟ مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق پھر وہ معافی مانگے، یہ حرام کام ہے۔ اگر تو یہ حرام کام ہوتا تو اللہ کو نہ پتا ہوتا، جس میں کہہ رہا ہے کہ میں رونے والوں کو پسند نہیں کرتا مگر پسند کرتا ہوں جن پر ظلم کیا گیا ہو۔ تو پھر یہ اگر حرام کام ہوتا تو پھر تو اس میں نعوذ باللہ مولوی صاحب نے تو خدا کی بھی توہین کر دی ہے کہ رونا حرام ہے۔ اگر رونا حرام ہوتا تو پھر خدا کیوں حکم دیتا کہ میں جن پر ظلم کیا گیا ہو یا مظلوم ہو ان پر رونا جائز ہے، ان کا رونا میں پسند کرتا ہوں۔ اگر ایسا کام ہوتا تو اللہ قرآن میں بالکل بھی حکم نہ دیتا۔ اور پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کے اصحابہ میں سے یا نبی کی بیویوں میں سے کون کون رویا، کس کس نے مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق یہ حرام کام کیا۔ آئیے کتاب طبقات الکبیر جلد 2 صفحہ نمبر 229 اور تاریخ طبری جلد 3 صفحہ نمبر 158، اس میں ان دونوں کتابوں میں ایک ہی روایت ہے۔ کیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم کی وفات ہوئی تو میں نے ایک سرہانہ لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے رکھ دیا، اور پھر ساری عورتوں کے ساتھ مل کر میں چیخنے لگی اور سر اور منہ پیٹنے لگی۔ اب بتائیں کہ یہ حرام کام آپ کے مطابق حضرت عائشہ نے بھی کیا ہے۔ اگر خدا ان کو بھی معاف کر سکتا ہے تو ہم نبی کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام پر روتے ہیں، ان پر ماتم کرتے ہیں، تو خدا ہمیں بھی معاف کر دے گا، کیونکہ جنت کے سردار ہیں۔ اگر ہم ان پر روتے ہیں تو ہمیں بھی وہ جنت میں لے جائیں گے۔ اگر حضرت عائشہ جا سکتی ہیں تو ہم بھی جا سکتے ہیں۔ اور پھر تاریخ الاسلام میں اب کاتب وحی جس کو آپ کہتے ہیں حضرت معاویہ، انہوں نے حضرت عثمان کی وہ قمیض، حضرت عثمان کے قتل کے بعد حضرت عثمان کا کرتا اور کٹی ہوئی انگلیاں منبر پر آ کے لٹکا دی، اور کچھ شامی ایسے تھے جنہوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم تب تک چین سے بیٹھیں گے نہیں، چین سے سوئیں گے نہیں جب تک حضرت عثمان کا قاتل کو قتل نہ کر دیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی قسم کھائی تھی کہ ہم اس وقت تک اپنی عورتوں سے جمع نہیں کریں گے، اور پھر 1 سال تک حضرت عثمان کو روتے رہے۔ جن کو آپ کاتب وحی کہتے ہیں وہ اس کام میں شریک ہیں۔ اگر انہوں نے حرام کام کیا ہے اللہ انہیں معاف کر سکتا ہے تو ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے جو نواسے رسول پر روتے ہیں۔ اور پھر کنز الاعمال جلد 15 صفحہ نمبر 731،
اس میں ہے راوی کہتا ہے کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ جو نواخوانی سے منع کرنے کی نسبت حضرت عمر کی طرف دیتے ہیں، حالانکہ جب خالد بن ولید مر گیا تو بنی مغیرہ کی عورتوں نے 7 دن تک ماتم کیا اور سینہ پیٹا اور گلبان کو بھی چاک کیا، اور پھر لنگر نیاز چلتی رہی اور ماتم ہوتا رہا۔ یہ سارا منظر حضرت عمر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کو منع نہیں کیا۔ اب مجھے اتنا بتائیں کہ جناب آپ کے سامنے اگر کوئی حرام کام کیا جا رہا ہو تو پھر آپ اسے منع کریں گے یا نہیں؟ اگر تو آپ اسے منع نہیں کریں گے پھر اس کے ساتھ گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ پھر حضرت عمر دیکھ رہے تھے، کیا مطلب کہ حضرت عمر بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں؟ اگر خدا ان کو معاف کر سکتا ہے، حضرت عمر کو ان کو معاف کر سکتا ہے، تو خدا ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے، کیونکہ ہم کسی غیر پر نہیں، ہم نبی کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ ازاری کرتے ہیں۔ اور پھر سیرت حلبیہ جلد 2، اس میں خود رسول اللہ کا رونا۔ جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو جب رسول اللہ لاش کے پاس آئے تو دیکھا کہ لاش اکیلی پڑی ہے، تو حضرت محمد رونے لگے، اور پھر جب رونے کی آواز سنی بنی مغیرہ کی عورتوں نے، اور بنی مغیرہ کے جو سردار تھا اس نے اپنی ساری عورتوں کو حکم دیا کہ جو اپنے شہداء کو چھوڑ دو، جا کے حضرت حمزہ پر گریہ ازاری کرو۔ اور پھر بنی مغیرہ کی عورتیں آ کے حضرت حمزہ پر رونے لگی، اور خود ساتھ رسول اللہ بھی روتے رہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر تو رونا حرام ہے تو یہ حرام کام نعوذ باللہ رسول اللہ نے بھی کیا، کیا انہوں نے بھی معافی مانگی ہے؟ نہیں، بلکہ رونا نبیوں کی سنت ہے، اصحابہ کرام کی سنت ہے، نبیوں کی جو ازواج ہیں ان کی سنت ہے رونا۔ اگر رونا حرام ہوتا تو نہ نبی روتے، تو نہ نبی کی زوجہ روتی، اور نہ نبی کے صحابہ روتے۔ کم از کم کسی ایک کو نبی روک کے جاتے کہ رونا حرام ہے۔ پھر اگر رونا حرام نہیں ہے تو پھر یہ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ رونا حرام ہے؟ اب خود فیصلہ کریے، ہمارا کام تھا آپ کو بتانا، آپ کا کام ہے کہ اس پر سرچ کرنا، دیکھنا کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، اور پھر جو کہہ رہے ہیں کہ رونا حرام ہے، خود ان کی ویڈیو آپ دیکھیے۔ تو یہ نوحہ جو ہے یہ حرام ہے، مرد عورت دونوں کے لیے نوحہ حرام ہے، تو جس نے بھی کیا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ توبہ کرے۔ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رنگ چلا ہے، ہائے تڑپا کے۔ کیا یہ نہیں رو رہے؟ انہوں نے معافی مانگی ہے؟ ان جناب نے بھی نہیں معافی مانگی، آپ کے سامنے ہے کہ یہ ابھی روئے، ان کی ویڈیو میں نے دکھائی۔ لیکن کیا صرف قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لگے ہیں؟ قوم کو جوڑنا سیکھیے، نہ کہ قوم کو توڑنا۔ قوم کو توڑنے والے تو بہت آتے ہیں لیکن قوم کو جوڑنے والے بہت کم آتے ہیں، لہذا کچھ غور و فکر کیجئے، کوئی شرم کیجئے، قوم کو جوڑنے میں ساتھ دیجئے، قوم کو توڑنے میں نہ لگے رہیے۔ اور پھر آپ سامعین گرامی آپ خود سرچ کریے کہ دیکھیے کیا رونا واقعاً حرام ہے یا نبیوں کی سنت ہے۔ اگر تو نبیوں کی سنت ہے تو پھر ان صاحب کی بات مانے، آپ کی مرضی، ان کی بات نہ مانے تب بھی آپ کی مرضی، کیونکہ ہمارا کام ہے نیکی کی طرف دعوت دینا۔